अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के 3rd लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ और थोड़ा सा भी टाइम ज़ाया किए बगैर आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या बातें डिस्कस की। तो आप लोगों के सामने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसके अंदर एक डेफिनेशन थी प्रोग्राम की, फिर आप लोगों के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके बाद उसकी टाइप्स अवेलेबल थी, और लास्ट में हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस की। तो आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो पहली बात ये आ जाती है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है। बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को लिखा करते हैं। तो हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली क्या है, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी प्रोग्राम हमने डिज़ाइन करना है उसको लिखना है, उसको बनाना है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर को दूसरा नाम भी दिया जाता है और वो है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो बात ये आ जाती है कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, जो टाइप्स हमने डिस्कस की, जिसके अंदर एक हमने डिस्कस किया हाई लेवल लैंग्वेज को और एक हमने डिस्कस किया लो लेवल लैंग्वेज को। आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, लो है, और हमारे पास हमारी जो लैंग्वेज है जो हमें समझ आती है वो हाई है। तो अब इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो में तब्दील करना, ये प्रोसेस किसका है या ये काम कौन अंजाम देगा, वो बेसिकली आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम हुआ जो क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को तब्दील कर रहा है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। इसी के साथ एक और डेफिनेशन छोटी देख लेते हैं जी। हमारे पास जो भी लाइन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। दोबारा सुनिएगा कि जो भी लाइन हमारे पास लिखी हो हमारी अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स कोड का नाम देंगे। और जो चीज़ लिखी हो आपके पास लो लेवल लैंग्वेज के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। हमारा सिस्टम जो है वो इसको अंडरस्टैंड करता है और आपके पास हमें क्या चीज़ समझ आती है, हमें सोर्स कोड समझ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स कोड क्या है, ईजी होता है हमारे लिए समझना, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड क्या है, हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्ट है। लेकिन हमारे पास जो सिस्टम है उसके लिए समझना क्या है, हमारे पास आसान है। अब ज़रा दोबारा सुनिएगा कि सोर्स कोड को क्या है हमारे लिए समझना आसान, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड को हमारे लिए समझना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, लेकिन कंप्यूटर जो है वो इसको समझेगा। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सोर्स कोड को तब्दील करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कोड के ऊपर। और इस सारे प्रोसेस को करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी या जिस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब हर एक लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर हुआ करता। आप लोगों के कोर्स में जो लैंग्वेज है वो है सी। तो ऑब्वियस सी बात है इस लैंग्वेज का भी अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा। इस लैंग्वेज का भी जो है ना अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वही अंडरस्टैंड करेगा, वही उस लैंग्वेज को तब्दील करेगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। और वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा है हमारे पास, उसका नाम है टर्बो C++, जिसे हम सबसे पहले हमें एक पॉइंट और डिस्कस करना पड़ेगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, कंपाइलर। तो ये जो कंपाइलर है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एक टाइप है जिसके अंदर जितनी भी लाइंस लिखी हों, फॉर एग्जांपल जी मैं ये कहता हूँ जी मेरे पास ये कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है, इसको अब तब्दील करना है, तो हमारे पास ये कंपाइलर क्या करेगा, एट ए होल इन सारी लाइंस को इकट्ठा तब्दील कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर एरर आ गया इस लाइन के अंदर, यहाँ पे हमारा कंपाइलर क्या करेगा, रुक गया। अब ये क्या करेगा, उस सब पूरी लाइंस को स्टडी करेगा और उसकी हमें क्या बना के देगा, एक एरर लिस्ट। अब इस एरर लिस्ट को क्या करेंगे, हम खुद से करेक्ट करेंगे, आपकी जो लैंग्वेज है उसके सिंटैक्स के मुताबिक लिखेंगे। और अगर हमने उसके सिंटैक्स के मुताबिक लिखा तो उसके अंदर कोई एरर नहीं रहेगा और वो क्या हो जाएगा, कंपाइल होके ऑब्जेक्ट फाइल की फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो हमें क्या है कि एक बात याद रखें कि जब भी आपने कोई चीज़ हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई है उसके लिए आपको लो लेवल लैंग्वेज में से तब्दील करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी भी आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब दूसरा एक और लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है और ये आपके पास किस नाम से आप लोगों ने पढ़ा है, GW बेसिक के नाम से।
اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام بھی وہی ہے، ٹرانسلیٹ کرنا سورس کوڈ کو آگے جو ہے وہ آپ کے پاس، یعنی کہ ہائی لیول لینگویج کو تبدیل کرنا لو لیول لینگویج کے اندر. لیکن یہاں پہ کیا ہوگا کہ ایز اے ہول تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ کیا ہوگا، سب سے پہلے اگر فار ایگزامپل یہی 4 لائنز آف کوڈ لکھا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے، پہلے ایک لائن ٹرانسلیٹ ہوگی، پھر آپ لوگوں کے پاس دوسری لائن ٹرانسلیٹ ہوگی، پھر تیسری لائن جیسے ٹرانسلیٹ ہونے لگی ایرر آ گیا تو ہمارا پروگرام یہاں پہ رک جائے گا، ہم ایرر کو فائنڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ لائن ٹرانسلیٹ ہوگی اور نیکسٹ لائن کی باری آ جائے گی. تو اب ان دونوں کا کمپیریزن کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہمارے پاس جو کمپائلر ہے وہ فاسٹ ہے کیونکہ وہ سب لائنز کو اکٹھا ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، اور یہ جو انٹرپریٹر ہے یہ کیا ہے، سلو ہے دونوں ٹرانسلیٹر ہی. یہ آپ لوگوں کے پاس GW بیسک کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور یہ C لینگویج کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور جو ہمارا لاسٹ ون ہے اسمبلر ہے، یہ بھی ایک قسم کا ٹرانسلیٹر ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے پاس ایک ہی لینگویج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا نام ہے اسمبلی لینگویج. اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس کسی لینگویج کے لیے استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پروگرامنگ لینگویج کی ٹائپس ڈسکس کی تھی، جس کے اندر ہم نے لو لیول لینگویج کو 2 آگے ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، ایک مشین لینگویج تھی اور ایک اسمبلی لینگویج تھی. تو ہمارے پاس یہ جو ٹرانسلیٹر ہے یہ صرف یوز ہی اسمبلی لینگویج کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور لینگویج کے لیے استعمال نہیں ہوگا. لیکن ایک اور بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہر ایک لینگویج کے لیے لینگویج ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں. کچھ ایسی لینگویجز بھی ہیں جن کے لیے لینگویج ٹرانسلیٹر کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. جیسے ہمارے پاس ویب سائٹس کی لینگویج ہوا کرتی ہے HTML. اب اس لینگویج کے لیے ہمیں کسی لینگویج ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہمارے پاس ابھی تک جو ہم نے بات ڈسکس کی، لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہوتا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، کمپائلر، انٹرپریٹر اور اسمبلر. آگے اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ جو کمپائلر میں نے لکھا ہے ٹربو C++، یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس یہ جو کمپائلر ٹربو C++ ہے بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ کی اس لینگویج میں ہم کیا کریں گے، جب آپ کو یہ لینگویج پراپرلی جو پڑھائی جائے گی، پریکٹیکلی کر کے دکھائی جائے گی، تو ہم اس سافٹ ویئر کو انسٹال کریں گے، اس کے اوپر ہم کیا کریں گے، پروگرام کو لکھیں گے، اور اسی وجہ سے ہم اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں IDE. IDE کا مطلب ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. ایسا انوائرمنٹ جس میں آپ پروگرام بنا سکتے ہیں، پروگرام کو سیو کر سکتے ہیں، پروگرام میں سے ایرر فائنڈ کر سکتے ہیں، پروگرام کو رن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب چاہیں آپ پہلے سے سیو شدہ پروگرام کو دوبارہ سے لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے اس کو IDE کا نام دیا گیا ہے، جہاں پہ آپ ایک سے زیادہ کاموں کو اکٹھا انجام دے سکیں. تمہارے پاس یہ کیا ہے، ہمارے پاس جو کمپائلر یوز ہوگا ہماری لینگویج کے لیے، اس کا نام کیا ہے، ٹربو C++. یہ آپ کو مارکیٹ میں یا نیٹ سے ایزیلی اویلیبل ہے. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سسٹم میں انسٹال کر سکتے ہیں تاکہ جب آپ کو ضرورت پڑے، جب آپ کو پریکٹیکلی چیزیں کر کے دکھائی جائیں تو آپ کو کلیئر ہو کہ ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں، کس سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا یہ پریکٹیکل سٹارٹ ہوگا آپ کو یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھائی جائیں گی اور اس کے بعد آپ اس کو انڈرسٹینڈ پراپرلی کر سکیں گے. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ یہ ٹربو C++ کیا ہے، ایک کمپائلر ہے جو ہمارے C لینگویج کے پروگرامز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کسے ہائی لیول لینگویج سے لو لیول لینگویج میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب آگے ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے جی یہاں پہ کہ ہمارے پاس زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ پریفریبل ہے، کیا چیز پریفریبل ہے، کہ ہم کیا کر سکیں، پروگرام لکھیں C کے اندر، نہ کہ آپ لوگوں کے پاس مشین لینگویج کے اندر. ذرا غور سے اس کوشچن کو سنیے گا کہ ہمارے پاس ایک کوشچن پیپر میں آ جاتا ہے جی پریفریبل کیوں ہے کہ ہم پروگرام کو لکھیں، کس کے اندر لکھیں، آپ لوگوں کے پاس C لینگویج کے اندر ریدر دین مشین لینگویج کے. اب اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس C لینگویج ہے وہ ہائی لیول لینگویج ہے، ہمیں وہ لینگویج سمجھ آتی ہے. جب وہ چیز سمجھ آ گئی تو ہمارے لیے لکھنا آسان، اس کے اندر تبدیلیاں کرنا آسان. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایرر فائنڈ کرنا آسان. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر مشین انڈیپینڈنس ہے. آپ نے ایک پروگرام بنایا ایک مشین کے اندر، فار ایگزامپل آپ میں سے کسی نے بنایا انٹل پروسیسر کے اوپر، آپ اسے رن کرتے ہیں موٹرولا پروسیسر کے اوپر، تو ہمارے پاس جو پروگرام بنے گا آپ کی C لینگویج کے اندر وہ آسانی سے کسی بھی پروگرام کسی بھی سسٹم کے اوپر رن ہو سکتا ہے. آپ بازار جاتے ہیں، وہاں سے جا کے آپ گیم خریدتے ہیں، کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی یہ آپ کے سسٹم کے لیے نہیں بنی ہے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی اسے اپنے سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں، اور اگر آپ کا سسٹم اس قابل ہو کہ اسے رن کر سکے تو اسے آسانی سے رن کر سکتا. ٹھیک ہے، ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا سسٹم یہ آپ کو آگے سے ایرر دے کہ بھائی یہ آپ کے ہارڈ ویئر کے لیے نہیں ہے. نہیں، تو ہمارے پاس اس لیے ایک کوشچن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پیپر میں
کئی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ پریفریبل کیوں ہے پروگرام لکھنا، تو دو باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنا آسان ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے، ہمارے پاس مشین انڈیپینڈنس ہے. تو یہ دو باتیں لازماً یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو کلیئر رہے کہ یہ آخر دو وجوہات کیا ہیں. آگے کچھ کوشچنس ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ کوشچن جو آپ کے پیپر میں آ جایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان ٹاپکس میں سے کوشچن آپ کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس سب سے پہلا جی کمپائلر کیسے کام کرتا ہے. تو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہمارے پاس جو کمپائلر ہے وہ کیا کرے گا، ایز اے ہول سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں تبدیل کرے گا. اور یہ کیا ہے، فاسٹلی ٹرانسلیٹ کرتا ہے، ایرر لسٹ مینٹین کرتا ہے، اور یہی کیا ہے اس کی ورکنگ ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے انٹرپریٹر کیسے کام کرتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انٹرپریٹر لائن بائی لائن کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک لائن کو پہلے تبدیل کرے گا پھر دوسری لائن کو. تو ہمارے پاس ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے کہ کمپائلر جو ہے وہ کیا ہے، فاسٹ ہے، اور انٹرپریٹر سلو ہے. آگے واٹ از لینگویج پروسیسر. تو یہ جو لینگویج ٹرانسلیٹر ہے اسی کا ہی دوسرا نام کیا ہے، لینگویج پروسیسر ہے. تو آپ نے یہی ڈسکس کر لینا ہے کہ لینگویج ٹرانسلیٹر کیا چیز ہے. ایک ایسا پروگرام جس کے اندر پروگرام جو بھی لکھے جاتے ہیں ہائی لیول لینگویج میں، اس کو لو لیول لینگویج میں تبدیل کیا جاتا ہے. آگے تیسری چیز آ جاتی ہے واٹ از آئی ڈی ای. آئی ڈی ای کا مطلب ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. ایسا انوائرمنٹ جس میں آپ کے پاس ایک سے زیادہ فنکشنلٹیز اویلیبل ہیں. اب وہ فنکشنلٹیز کیا ہیں، آپ پروگرام کو کمپائل کر سکتے ہیں، رن کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، لوڈ کر سکتے ہیں، ڈیبگ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے ڈیبگ کا مطلب ایک ورڈ بولا. ڈیبگ آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوگا، ایک ایسا پروسیس جس میں ہم ایرر کو فائنڈ کرتے ہیں اور ریموو کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین سورس کوڈ اینڈ آبجیکٹ کوڈ. تو ڈفرینس کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس جو سورس کوڈ ہے اسے ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کیا ہے، آسان ہے. اسے انڈرسٹینڈ کرنا کیا ہے، مشکل ہے، کیونکہ یہ مشین کی لینگویج میں ہوا کرتا ہے. اس کے اندر ہم چینجز ایزیلی کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم چینجز نہیں کر سکتے. لیکن ایک اور بات جو آپ کو دھیان سے سننی ہے کہ اس میں کچھ لائنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اسے تبدیل کیا جاتا ہے نا آبجیکٹ لائن کے اندر، تو وہ کافی زیادہ لائنز بن جاتی ہیں جس کو آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا، پڑھنا، اس کے بعد اس کے اندر سے ایرر نکالنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اب یہ تو باتیں ہوگی کہ شارٹ کوشچن کیسے بنتے ہیں. یاد رکھیے گا اس کے اندر نا ایک کوشچن اور آ جاتا ہے جی لانگ کے ریسپیکٹیو سے. واٹ از لینگویج پروسیسر، ایکسپلین اٹس ٹائپس. تو یہ آپ لوگوں نے لانگ کے ریسپیکٹیو سے بھی تیار کرنا ہے، لیکن اس میں سے یہ جو سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ آ جاتا ہے یہ آپ نے شارٹ کے ریسپیکٹیو سے، اور یہ جو واٹ از آئی ڈی ای یہ بھی شارٹ کے ریسپیکٹیو سے. اس کے اندر سے ایک اور کوشچن رہ گیا ہمارے پاس، واٹ از ٹی سی ایڈیٹر. اب یہ ٹی سی ایڈیٹر کیا چیز ہے. ایڈیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ پروگرام لکھ سکتے ہیں، اور ٹی سی کا مطلب ہے ٹربو سی پلس پلس. یہ اسی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی. اور یہ ایک ایسا ایڈیٹر ہے جس میں آپ پروگرام رن کر سکتے ہیں، کمپائل کر سکتے ہیں، ڈیبگ کر سکتے ہیں اینڈ سو آن. تو ہمارے پاس ایک شارٹ کوشچن یہ ہے کہ ٹی سی ایڈیٹر کیا ہوا کرتا ہے. اب یہ تو ہو گئے شارٹ کوشچن، ٹاپک کی بات ہو گئی. اب تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں ایم سی کیوز کے اوپر کہ ایم سی کیوز اس میں سے کس طرح کا آتا ہے. سب سے پہلے لاسٹ ٹائم جو 2019 کے اندر ایم سی کیوز آیا جی، ہمارے پاس ان میں سے کون سا لینگویج ٹرانسلیٹر نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، ذرا غور سے سنیے گا. کوشچن کیا تھا کہ کون سا لینگویج ٹرانسلیٹر نہیں ہے. تو انہوں نے ایک کا نام لکھا ہوا تھا لینگویج پروسیسر، ایک آپ کے پاس لکھا ہوا تھا انٹرپریٹر، ایک ہمارے پاس لکھا ہوا تھا کمپائلر، اور ایک لکھا ہوا تھا اسمبلر. اب یہ تھوڑا سا ٹریکی کوشچن ہے. ہمارے پاس انٹرپریٹر، کمپائلر اینڈ اسمبلر یہ تینوں کیا ہیں، لینگویج پروسیسرز ہیں. اب یہ کیا چیز ہے، یہ اصل میں ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے جس کے اندر یہ تینوں ٹرمز آ جاتی ہیں. بیسیکلی ہمارے پاس یہ انٹرپریٹر، کمپائلر اینڈ اسمبلر یہ تینوں ہی لینگویج ٹرانسلیٹر بنتے ہیں، اور ان ٹاپک کو ہی اکٹھا ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے اندر. اور اگر کبھی ایسا کوشچن آ گیا کہ اس میں سے کون سا لینگویج پروسیسر ہے یعنی کہ ٹرانسلیٹر نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اسی کو ہی ٹک لگا دینا ہے. اب اس کے بعد ایک اور ایم سی کیو آ گیا جی، ان تینوں میں سے بتائیں جی فاسٹ کون سا ہے. تو ہمارے پاس جو کمپائلر ہے وہ کیا ہے، سب سے فاسٹ ہوا کرتا ہے.
ایک اور MCQs کہ ان تینوں میں سے یہ بتائیں جی آبجیکٹ کوڈ کون نہیں بناتا. تو ہمارے پاس یہ جو انٹرپریٹر ہے یہ آبجیکٹ کوڈ نہیں بناتا. ہمارے پاس جب بھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. وہ سٹیپس کس طرح سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک سورس پروگرام ہوگا. اب یہ جو سورس پروگرام ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا کس کے اندر؟ آبجیکٹ کے اندر. اور آبجیکٹ کے بعد اس کو اس فارم میں تبدیل کیا جائے گا کہ وہ رن ہو سکے. ذرا غور سنیے گا میں کیا بات کر رہا ہوں. سورس پروگرام وہ ہے جو ہم لکھ رہے ہیں، ٹرانسلیٹر اسے تبدیل کر رہا ہے آبجیکٹ کوڈ کے اندر، اور اس کے بعد مزید وہ تبدیل ہوگا ایگزیکیوٹیبل کے اندر تاکہ اسے ریم میں لوڈ کر کے رن کیا جا سکے. جیسے میں نے آپ کو فرسٹ ایئر میں بھی بتایا تھا کہ ہر ایک پروگرام اسے ہم کیا کرتے ہیں، ریم میں لوڈ کرتے ہیں تبھی وہ کام کرتا ہے، ادروائز وہ کام ورکنگ میں نہیں آتا. ہمارے پاس کیا ہے، جب بھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے سورس پروگرام آئے گا جو ہم خود لکھیں گے، اس کے بعد ہم اسے آبجیکٹ کوڈ میں تبدیل کریں گے اور پھر ہم اسے ایگزیکیوٹیبل کوڈ کی فارم میں تبدیل کرتے ہیں. اور یہ وہ فارم ہے جس میں ہم پروگرام کو ریم میں لوڈ کر کے رن کر سکتے ہیں. تو کیا کمپائلر بھی ایسے کام کرتا ہے؟ نہیں. ہمارے پاس کیا اسمبلر بھی ایسے کام کرتا ہے؟ کیا انٹرپریٹر بھی ایسے کام کرتا ہے؟ ہمارے پاس یہ جو کمپائلر ہے یہ اسی میکنزم میں کام کر رہا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس پہلے سورس پروگرام آتا ہے، پھر اسے آبجیکٹ میں، پھر ایگزیکیوٹیبل میں. لیکن جو انٹرپریٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ اس کو اس میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ آپ کے پاس آبجیکٹ کوڈ میں تبدیل نہیں کرتا. تو امید ہے کہ آپ کو ان سب باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. کچھ MCQs تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے، آپ لوگوں نے اسے دھیان سے جو ہے وہ سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور نیکسٹ لیکچر میں لازماً اگر کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اگر ابھی آپ کو کچھ پوائنٹ سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازماً جو ہے وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان چیزوں کو آپ کو سمجھا سکیں. اللہ حافظ.